अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुआशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे डिस्कशन करेंगे वो है आवर स्लो लीगल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने आज दो माहिरीन को दावत दी है। आइए मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर महर अयूब साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते रहते हैं। उनके साथ बैठे हैं जावेद मुसर्रत साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और साथ ही साथ तकरीबन अक्सर ये कंट्रीब्यूट करते रहते हैं लीगल इश्यूज़ पे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स, खासतौर से द न्यूज़ में इनके आर्टिकल्स रेगुलरली आते हैं। आप दोनों हजरात का प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी जो लीगल सिस्टम है वो वही सिस्टम है जो हमने अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया है। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लीगल सिस्टम है जो ज़ाहिर है ओवर द पीरियड इंग्लैंड में डेवलप हुआ और हमें रेडीमेड मिल गया है। कहते हैं कि एक्ट ऑफ 1935 इज़ बेसिकली द लॉ जिसके बेसिस पे पाकिस्तान अभी भी चल रहा है। सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। वो लॉज प्रॉब्ली आर वेरी सूटेबल फॉर प्लेसेस लाइक इंग्लैंड, लेकिन हम लोगों के यहाँ जहाँ इतनी इलिटरेसी है, जहाँ अभी इतनी बैकवर्डनेस है, वहाँ ये लॉज को अप्लाई करने में हमें काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं। लेटेस्ट फिगर जो मुझे मिली हैं उसके मुताबिक अब इस वक्त कोई 19 लाख केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में और उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ 2000 जजेस हैं। एंड गिवन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ जो हमारे यहाँ है, जिसमें काफ़ी कोशिश इस बात पे होती है कि कोई इनोसेंट आदमी किसी तरीके से भी फांसी पे ना चढ़ जाए, भले उसके बदले में 10 मुजरिम जो है छूट जाए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस लॉ का। अब उसका फ़ायदा उठाते हुए जो लोग जो है ना इसको बहुत मिसयूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी सोफिस्टिकेटेड लॉयर्स, क्योंकि ये सिस्टम में सब कुछ गिवन है। जजेस या लॉयर्स भी उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते और वो मिसयूज़ होते होते अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर आप किसी वजह से कोर्ट में चले जाएं किसी भी केस को, ख़ास तौर से अगर कमर्शियल केस को लेकर, तो आप बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है 19 लाख केसेस हैं, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकता। इस सेम लाइक अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, इट डजेंट मैटर यू आर द प्रेसिडेंट और VIP, जो अगर सड़क रुकी हुई है तो रुकी हुई है, सबके लिए रुकी हुई है, वहाँ आप जाके बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हमारे इकनॉमिक प्रोग्रेस पे काफ़ी उसका असर पड़ रहा है। लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसको रेंट आउट करते हैं, फिर वो अगर खाली कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ गया किसी वजह से, तो वहाँ वो 8-8 साल 10-10 साल खींच लेता है टेनेंट। वो एक डिस्करेजमेंट होती है आपको प्रॉपर्टी बनाने पे। हम देखते हैं कि दूसरे दुनिया के मुल्कों में लोग प्रॉपर्टी बनाते हुए कोई घबराते नहीं, उनको पता है कि ठीक है जी हम इसको रेंट आउट कर देंगे, हमारा बुढ़ापा इससे गुजर जाएगा। दिस इज़ ट्रू फॉर इवन सिंपल कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, जहाँ मैं काम करता रहा हूँ। वहाँ हमारे जो कोलिग्स थे बिला धड़क प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते रहते थे, कहते कि इसका रेंट आएगा, हमें मिलता रहेगा, हमारा गुजारा हो जाएगा। उनको कभी फिक्र नहीं थी कि टेनेंट जो है उस पर कब्जा करके बैठ जाएगा। इसी तरह अमेरिका में आप देखें कि जब से फेडरल मॉर्गेज एजेंसी बनी है 1954 में, वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ हाउसेज बहुत ज़्यादा हुआ है। न सिर्फ अमेरिकन ने पैसे लगाए, बल्कि पूरी दुनिया ने उस इंडस्ट्री पे $6 ट्रिलियन अब तक इन्वेस्ट किया है, जो कि आजकल थोड़े ट्रबल में आ गया है। तो आप सोचें कि अमेरिका में अगर फेडरल मॉर्गेज एजेंसी ना होती तो इतनी चमक धमक, इतनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नज़र नहीं आती। इसी को अगर हम पाकिस्तान के इसमें देखें, अगर हमारा लीगल सिस्टम फास्ट होता तो शायद हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती। हम लोग जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है मज़ीद घर बनाते, किराए पे देते, लोग इतनी तकलीफ़ में कच्ची आबादियों में नहीं रहते और इतनी वायलेंस नहीं होती, सोसाइटी हमारी शायद कुछ बेहतर होती। इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं डॉक्टर महर साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ द एपिक बॉडी ऑफ ऑल द बिजनेस पीपल इन द कंट्री, कि आप ये बताइए कि आप लोग कैसे, हाउ इज़ योर एक्टिविटीज़ बीइंग हैम्पर्ड बाय द स्लोनेस ऑफ आवर लीगल सिस्टम। देखिए, इसमें आपने बड़े अच्छे इशारा इंडिकेशन आपने खुद दे दी
کہ اکانومی میں یہ لیگل سسٹم کی جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں کس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہیں. میں بات کروں گا کمپیٹیٹیونیس کے حوالے سے شروع میں. کمپیٹیٹیونیس جو ہے اکنامک کمپیٹیٹیونیس کی جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی بیس پر ہم کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز انہانس ہو سکتی ہیں, جس کی بیس پر اکانومی گرو کرتی ہے. اس میں دیکھیں کمپیٹیٹیونیس میں دنیا کی 131 کنٹریز میں سے پاکستان جو ہے وہ آج 111ویں نمبر پر ہے, یعنی آلموسٹ ٹوورڈ دی اینڈ ہے, ہم اینڈ پر ہیں. ہمارے بعد جو کنٹریز آتی ہیں وہ ویسٹ اور ایسٹ افریقن کوسٹ کی جو کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہمارے بعد رہ جاتی ہیں. ہم ایشیا میں بھی باٹم پہ آ رہے ہیں. اس کمپیٹیٹیونیس کے جو فیکٹرز ہیں جس کی بیس پر یہ انڈیکس ڈیولپ ہوتا ہے, کیلکولیٹ ہوتا ہے, اس میں اس انڈیکیٹر میں لیگل سسٹم ایک انڈیکیٹر ہے اور ریگولیشن جو ہے وہ دوسرا ایک اور انڈیکیٹر ہے. اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں تو پاکستان کی جو خراب پوزیشن آ رہی ہے اس میں نمبر 1 پہ تو خیر ہائر ایجوکیشن ہے جو نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے یہاں بہت خراب اس کی سسٹم ہے. ہم اس پہ 131 میں سے شاید 128 پہ آ رہے ہیں. اس کے بعد جو دو بڑے انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے پوری اکانومک کمپیٹیٹیونیس تباہ ہو رہی ہے وہ ہمارا لیگل سسٹم ہے. لیگل سسٹم میں ہم 120 کے قریب آتے ہیں. ریگولیشن کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا دنیا میں ورسٹ پر آتا ہے. اور ریگولیشن میں پھر کریڈٹ ریگولیشنز ڈیفینیٹلی وہ ایک انڈیکیٹر ہے, لیبر ریگولیشنز ہیں اور بزنس ریگولیشنز ہیں. بزنس ریگولیشن کی طرف تھوڑی سی جو ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے, کچھ انڈیپینڈنسی ہو رہی ہے, اس سے کمپیٹیٹیونیس ہو رہی ہے, کریٹ ہو رہی ہے. دوسرا کریڈٹ ریگولیشنز کی جو بات ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. اس میں ایکویٹی مارکیٹ بھی آتی ہے, اس میں ڈیٹس جو مارکیٹ ہے بانڈز مارکیٹ بھی آتی ہے, اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں. اس سیٹ پر 2 ایجنسیز ہمارے یہاں اس کو ڈیل کر رہی ہیں. ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, دوسرا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. وہاں بہت سارے ایشوز ابھی ہیں, باقی ہیں جو ایڈریس ہو رہے ہیں. ریسنٹلی جو ہم سب سے زیادہ ورسٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں جس کو بزنس کمیونٹی بھی فیس کر رہی ہے وہ لیبر ریگولیشنز والا پارٹ ہے. بیسیکلی آپ نے ابھی ہاؤسنگ کی ایگزامپل دی تھی, چاہے ہاؤسنگ ہو یا لیبر ریگولیشن ہو, دونوں میں جو کامن چیز نظر آتی ہے اس میں دیکھیں یہ ان میں جو لا میں جو ڈراسٹک چینج آئی تھی وہ آئی تھی 70s کا جو رجیم تھا جب پوری ورلڈ جو تھی وہ کمیونزم کی طرف جا رہی تھی. اس رجیم میں پاکستان نے بھی کسی حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور 70s میں ایک بہت بڑی چینج آئی ریگولیشن میں. پورا سسٹم چینج ہوا تھا ہمارا, ریگولیشن میں بھی چینج آئی. اس ریگولیشن میں جو جس چیزوں کو پروٹیکٹ کیا گیا کیونکہ وہ زیادہ تر جو رولز بنے تھے وہ سوسائٹی کا جو لوئر سیگمنٹ ہے پور کلاس اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے تھے. تو اس میں لیبر کی پروٹیکشن پر تو اوور ایمفیسائز کیا گیا, اس میں یونینزم سے لے کر کے ان کے دوسرے رائٹس تک بات کی گئی. لیکن انویسٹرز کو اس میں نیگیٹیولی اس کو پروموٹ کیا گیا, ان پہ نیگیٹیو امپیکٹ پڑا. یہی چیز ہاؤسنگ میں ہوئی کہ ہاؤسنگ میں جو انویسٹر ٹیننٹ کو آپ نے ٹیننٹ کو تو پروٹیکٹ کیا لیکن آپ نے انویسٹر کو پروٹیکٹ نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی آج 30 سال بعد بھی اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہیں ابھی لیبر سیٹ پر اپریل 2010 میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں لیبر ہم نے اسٹڈی کیے ہیں, جو ڈرافٹ رولز تیار کیے گئے ہیں. انفارچونیٹلی وہ شاید لبرٹی 70s میں بھی نہیں دی گئی تھی لیبر کو جو آج دی گئی ہے. اس میں بہت سارے کلوز ہیں لیکن میں ایگزامپل کے طور پہ ایک کوٹ کروں گا کہ کسی ادارے کی لیبر یونین کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی ایسے شخص کو اپنی یونین میں یا سی بی اے میں انکلوڈ کر سکتی ہے جس کا اس ادارے کی لیبر سے تعلق نہیں ہے. کسی بھی ایکٹیوسٹ کو لا سکتے ہیں جو لیڈر بنے ہوئے ہیں, جو پروفیشنل لیڈرز ہیں, ان کو آپ اپنی یونین میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ریگولیشن کی ڈائریکشن اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ ہم انویسٹرز کے لیے میرے خیال میں ہم کوئی پازیٹیو میسج نہیں دے رہے. جاوید صاحب, آپ کے پروفیشن یا آپ کے جسٹس سسٹم سے ویری ہمبل ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مارچ وغیرہ میں سوات میں جو ڈیمانڈ اٹھا کہ جی ہمیں یہ جو پورا انگریزی نظام ہے اینگلو سیکسن لا نہیں چاہیے, بلکہ اسلامی لا جو دو سمپل سا ہو. اور اس میں یہاں تک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کمیونٹی لائر کمیونٹی بھی واجب القتل ہے اور ججز بھی. خدا نشین وہ دور تو گزر گیا, مگر اس نے ایک جوائنٹ تو دیا ہے آپ کی کمیونٹی کو اور آپ کے سوچ میں کافی کچھ ہوا ہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے ماشاء اللہ ہمارے جسٹس صاحب حال میں
لبرٹی آئی ہے, آپ لوگ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. کسی نے ابھی ریسنٹلی مجھے کہا کسی وکیل صاحب نے کہ پہلے ہم کچھوے کی اسپیڈ سے چلتے تھے, اب ہم خرگوش کی اسپیڈ سے چلنے لگے, وچ از پراپرلی آلسو رانگ. اچھا, جو مجھے فگر ملی ہے کہ 19 لاکھ میں سے 3,20,000 کیسز آپ لوگوں نے پچھلے سال نپٹا دیے, لیکن انفارچونیٹلی 280,000 اگین ویئر ایڈیڈ اپ, تو نیٹ ریڈکشن تو کوئی خاص ہوئی نہیں. تو اب اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں؟ شوڈ وی گو اینڈ اڈاپٹ سم تھنگ لائک واٹ واز ڈن ان سملر کنٹری کال نائجیریا, جہاں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اینگلو سیکسن کورٹس کو اپنی جگہ پہ رہنے دو, ساتھ ساتھ سمپلسٹک اسلامک کورٹس بنا دو جس میں ایک ٹرینڈ مفتی وغیرہ کو جج بنایا جاتا ہے, اور وہ دونوں فریق کو بناتا ہے, اسی دن تقریباً موسٹ آف دا کیسز میں فیصلے دے دیتا ہے. وہ ایڈجرمنٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا ہے, صبح کو بلایا 7 بجے, 5 بجے تک اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں اور 5 بجے تک فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں باتیں کر کے. تو وہ نظام جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت کامیاب ہے. ایون کرسچنس جو ہے نا وہ اسی کورٹ میں جا رہے ہیں. آئیڈیا از ٹو گیٹ فاسٹ جسٹس, ناٹ ٹو مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلامک کورٹ بھی کوئی ایسی انجسٹ تو ڈیسیشن نہیں دے گا, مگر اس میں تھوڑا سی کمپلیکیشن یہاں یہ آ جائے گی کہ پھر جو ہم نے وومن رائٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ ذرا وہاں پہ ذرا کمپلیکیشن آ جائے گی. اس صورت میں آپ تو بہت اچھے رائٹرز بھی ہیں, آپ بہت سوچتے رہتے ہیں, آپ بتائیے کہ واٹ از دا وے آؤٹ. ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے. آئی ایم اے گریٹ فین آف دی اینگلو سیکسن لا. جیسا انگلینڈ میں دیکھتا ہوں اس کو چلتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہاں اتنے مجسٹریٹس ہیں کہ آپ کوئی بھی کیس لے کے جائیں, 5 کروڑ کی آبادی پتہ نہیں 36,000 مجسٹریٹس ہیں. یہاں 17 کروڑ میں 2000. آپ لوگ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا. کوئی راستہ ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیے طاہر صاحب, آپ کا جو سوال ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. پہلے تو آپ نے کہا کہ پہلے ہم لوگ کچھوے کی رفتار سے چل رہے تھے, اب خرگوش. یہ دونوں چیز غلط ہے. ہمارے اسلام مذہب نے ہمیشہ میانہ روی اختیار, انصاف ہونا چاہیے ہر کا, لیکن اتنا تیز بھی نہیں ہو کہ جس اس کے باوجود تو نیٹ ریڈکشن وہی میں آپ نے عرض کی. دوسری بات یہ کہ دیکھیے سب سے بڑی جو خرابی ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے نہ ہی وہ پیورلی مسلمانوں والا ہے نہ ہی وہ کافروں والا ہے. ہمیں جو ورثے میں ملا تقریباً ہم ویسے ہی چل رہے ہیں. یہ شرعی عدالتیں نافذ کی گئی لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا جو وہ بالکل شرعی طریقہ کار سے نہیں تھا. جیسے مثال طور پہ یہ گواہ کی جو اس میں تعریف دی گئی تھی اس تو مشکل سے سمجھیے 10% لوگ جو ہیں آتے تھے. کیونکہ بھائی جب گواہ کی ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے جو گواہی دینا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی آپ آج فجر کی نماز پڑھ کے آئے تھے, تو اگر اسے نماز چھوڑ دیا تو اس سے بڑا گناہ اور کیا. ایک دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی جو ہمارے ملک میں بدنصیبی رہی اب تک کہ عدلیہ سب سے موسٹ نیگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ جو حکومت. نائجیریا میں یہ نہیں پوچھا جاتا. نائجیریا میں کہتے ہیں ہاں بھائی بائبل بھی رکھا ہوا, قرآن بھی رکھا ہوا, ہاتھ رکھو, اور ڈانٹ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اصلی بات کیا ہے. اور وہ ایک دفعہ اس نے صبح بھی اسٹیٹمنٹ لیا, شام ہوتے ہوتے اصلیت سامنے آ جاتی ہے. سعودی عربیہ میں رہا ہوں ایز اے بینکر. آپ کو پتا ہے کہ وہاں یو ای میں بھی کوئی لا ہوا تو تھا نہیں, شرعی لا کے بیسس پہ میں نے ایسے کیسز جیتے ہیں ایز اے بینکر جس پہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا. لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ بھائی ہاتھ رکھو, بولا کہ بینک سے پیسے لیے تھے, میرے پاس کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو پروف کرتا ہے ریلیشن شپ, لیکن چیکس ویکس تو ہوتے تھے. مگر جب ہاتھ قرآن پہ رکھ دیتے تھے تو لوگ سیدھے اس سے پہلے وہ اکڑ رہا ہے میں نہیں دوں گا. پھر وہ سود کی بات آتی تھی کہ یہ سود نہیں دوں گا. اصلی تو دو نا, پہلے اصلی پہ مانو, پھر سود کی بات بعد میں ہوگی. سعودی عربیہ میں بھی ایسے ہی سسٹم ہے. مگر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کے آئے ہو. صبح کی نماز کا سلسلہ آیا تو نہیں, میں نے تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو وہ کوٹ بھی نہیں گھسنے تھے, لیکن میں جاتا تھا. اور وہ اتنے وہ پائس اپنے آپ کو سمجھتے تھے, ہم لوگ اتنا برا سمجھتے تھے کہ ہماری طرف دیکھتے نہیں تھے. یہ سور بیٹھا ہوا ہے بینکر, اس کو دیکھو نہیں. یہ میں نے فیس کیا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے بینکنگ چھوڑ دی ہے. تو بتائیے آپ کیا پھر یہ اسلامی کوڈ آپ نے بتایا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے نہ ہی کافروں والا ہے نہ ہی بالکل مسلمانوں والا. بعض چیزیں جو ہمارے جو ہمیں آزادی ملی ہوئی تقریباً 62 سال کا عرصہ ہوئے, لیکن بدنصیبی ہے کہ 62 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم انہی کے قاعدے قوانین پہ, چاہے مثال طور پر CPC ہے یہ تقریباً 100 سال پرانا, CRPC, PPC, یہ جتنے لاز ہیں یہ انگریز کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے یہاں جو قانون سازی ہوئی نا بہت ہی اجلت میں, جیسے سن رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس آئے, یہ بہت ہی اجلت میں نافذ ہوا.
مسلم فیملی لا آرڈیننس. اچھا ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی اور رہی کہ جو بھی قوانین بنے زیادہ تر وہ آرڈیننس کی شکل میں بنے. اگر وہ ایکٹ ہوتا پارلیمنٹ میں جاتا ڈسکس ہوتا ہر شخص کہتا تو اس کے جو یہاں خامیاں نکالنے کا موقع ہے. یہ آرڈیننس کے تحت یہ سینٹنڈیڈ پریمیسز آرڈیننس 79 میں آیا تو اس پہ کسی کو ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ملا. اس کی خوبی خامی کیا ہے اس پہ تو کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں. تو اب اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ تو ہوگی. دوسرے آپ نے کہا کہ ہمارا لیگل سسٹم سلو ہے. دیکھیے بہت سی چیز ایسی ہے جس میں مجبوری ہے. مثال کے طور چونکہ آپ نے کہا رینٹ لاس پہ, اب آپ نے ایک رینٹ کیس داخل کیا, اب جب تک کہ سروس ادر سائڈ پہ نہیں ہو جاتی ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی رہے گی, چاہے 2 ڈیٹ پڑے چاہے 20 ڈیٹ پڑے. ابھی ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑتا ہے. ناظرین ہم جائیں گے تھوڑے سے کمرشل بریک پہ, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.